अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील अहमद है। आज से मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट आई कॉम की सब्जेक्ट उसूल तिजारत, जिसका कोर्स कोड नंबर है 1345। कोर्स कोड नंबर है 1345 शुरू कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं आपकी किताब को पढ़ूँगा आपके सामने और फिर उसको अपने अल्फाजों में बयान करूँगा। मतलब कि वो समझाना है मेरा मतलब किताब को आपको। ये बिज़नेस से मुताल्लिक़ किताब है। इसमें बिज़नेस कॉन्सेप्ट को जब तक आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी तो आप जो है बिज़नेस से आगाही नहीं हो सकती और इम्तहान में ऐसे जवाब में नहीं लिख सकते। मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा आज पहला लेक्चर होगा उसूल तिजारत में। इससे पहले मैंने कोर्स कोड नंबर 1339 अकाउंटिंग पर अपने काफ़ी लेक्चर दिए हैं। तो आधी से ज़्यादा किताब कवर करी है, समझाने में अच्छी तरह समझाया है। जो लोग उसको देखना चाहते हैं वो उसको देखें। और आज मैं उसूल तिजारत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का पहला टॉपिक शुरू करता हूँ। चलते हैं किताब की तरफ। ये आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट 1.1, जिसका पहला टॉपिक कारोबार का तारुफ, यानी इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। पर कारोबार का तारुफ, हम पहले कारोबार का तारुफ पढ़ लेंगे। इस तारुफ के बाद फिर हम कारोबार की तारीफ़ पढ़ेंगे। यहाँ पे इनको मैं अपने अल्फाज में बयान करूँगा। उसके बाद जो मेरा मेन फोकस होगा, आपको ये जो बिज़नेस डायग्राम दिया है ये समझाऊंगा। ये पूरे तारुफ के अंदर ये पूरा बिज़नेस डायग्राम को ही समझाने की कोशिश की है। मैं आसान अल्फाज में कम अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको बिज़नेस तारुफ समझ में आ जाता है तो आप इंट्रोडक्शन बिज़नेस को समझ सकते हैं, घर में अपने अल्फाजों में भी बासानी लिख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलें स्टूडेंट, पहले मैं आपके सामने ये पढ़ूँगा कारोबार का तारुफ, यहाँ तक पढ़ता हूँ फिर आपके सामने। फिर जो है इसके बाद मैं आपको अपने अल्फाजों में इस बात को बयान करूँगा। क्या लिखा है इस किताब को आज देखते हैं। किताब में आपका लिखा है, किताब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पेज नंबर 5 है ये आपकी किताब का। ठीक है स्टूडेंट, पेज नंबर 5 खोल लें अगर आपके पास है तो। स्टार्ट करते हैं। कारोबार बुनियादी तौर पर एक मशगला है। मशगला मीन एक्टिविटी, सरगर्मी, जो फ़र्द वाहिद या चंद शुरा की मलकियत होता है। या तो फ़र्द वाहिद मरादे सोल ट्रेडर होगा, या फिर चंद शुरा यानी पार्टनर्स की मलकियत होता है। शराकत दारी के अंडर में भी काम कर सकता है या सोल ट्रेडर की शक्ल में भी काम करता है। कारोबार बुनियादी तौर पर एक मशगला यानी एक्टिविटीज़ है जो फ़र्द वाहिद या चंद शुरा की मलकियत होता है। मशगला का महासल सार्फिन के लिए पैदाकारी और तकसीमकारी की खिदमत सरअंजाम देकर नफ़ा कमाना होता है। यानी महासल माने रिज़ल्ट क्या होगा मशगले का, इस एक्टिविटीज़ का क्या रिज़ल्ट होगा। सार्फिन के लिए यानी कंज्यूमर के लिए पैदाकारी यानी प्रोडक्शंस और तकसीमकारी डिस्ट्रीब्यूशन की खिदमत सरअंजाम देकर नफ़ा कमाना होता है। किसी भी कारोबार का मेन मकसद नफ़ा कमाना होता है। पैदाकार यानी प्रोड्यूसर और तकसीमकार डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा डिस्ट्रीब्यूटर, कि इस नफ़ा कमाने की उमंग यानी जो उसकी उमंग है, जो ख्वाहिश है, ने मुनज़्ज़म कारोबारी मराकिज़ और इदारों को कंसर्न भी बोलते हैं, कंसर्न को जन्म दिया है। ये तो आपकी किताब की लैंग्वेज को मैंने पढ़ा है। अब मैं इसको अपने अल्फाज में क्या मफ़हूम दे रहा है आपके सामने बयान करता हूँ। आप उसको गौर से सुने समझने के लिए। इस पैराग्राफ में ये बात बताई गई है कि कारोबार एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें मुनाफा कमाने के लिए सामान यानी गुड्स और कमोडिटीज़ होती हैं या खिदमत सर्विसेज पैदा यानी प्रोड्यूस करना या फ़रोख्त की जाती हैं, सेल की जाती हैं। दोबारा बताता हूँ आपको। कारोबार एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें मुनाफा कमाने के लिए सामान या खिदमत पैदा या फ़रोख्त की जाती हैं। कारोबार की बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिनमें छोटे कारोबार से लेकर
बड़ी कॉरपोरेशन तक शामिल हैं। कारोबार का बुनियादी मकसद सार्फिन को सामान और खिदमत फराहम करके मुनाफा कमाना होता है। कारोबार मईशत का एक अहम हिस्सा है। वो लोगों को रोज़गार फराहम करता है और हुकूमत के लिए टैक्स की आमदनी का एक अहम ज़रिया बनता है। कारोबार शुरू करने से पहले अपनी तहकीक करना और कारोबारी मंसूबा बनाना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये इस जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है इसकी मैंने थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन, थोड़ी सी वजाहत करी है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब चलते हैं 1.1.1 कारोबार की तारीफ, बिजनेस डेफिनेशन पढ़ते हैं। कारोबार की तारीफ यह आपको कोटेशन मार्क में लिखी हुई है। कारोबार ऐसा इंसानी अमल है, ह्यूमन जो है प्रोसेस है ये, जिसमें अशिया की ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए पैदाइश दौलत या इसका हुसूल हो। ये तारीफ बयान करी है। इंग्लिश में बयान करते हैं इंग्लिश यही डेफिनेशन को। अ बिजनेस इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरप्राइजिंग एंटिटी, इदारा होता है, शख्सियत को बोलते हैं एंटिटी, इंगेज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। The term business also refers to organized efforts and activities of individuals to produce and sell goods and services for profit. तो चले हम इसको अब अपने अल्फाज में बयान करते हैं इस तारीफ को। अब इस तारीफ के अंदर जो अल्फाज में कारोबार ऐसा इंसानी अमल है, तो पहले इसको वजाहत कर दें। कारोबार एक इंसानी अमल है। कारोबार इंसानों की एक सरगर्मी है जो अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी इस बात से को मैंने यहाँ से वजाहत करी है। कारोबार ऐसा इंसानी अमल है, इसको मैंने बयान किया है। कारोबार इंसानों की एक सरगर्मी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए की जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो की जाती है, हम अपनी ख्वाहिशात को और जो है और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें अशिया की ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए, अब अशिया की ख़रीदो फरोख्त को भी मैं वजाहत कर दूं। कारोबार में बुनियादी तौर पर अशिया की ख़रीदो फरोख्त शामिल होती है। इसमें ख़ाम माल यानी रॉ मटेरियल, तैयार शुदा अशिया मैन्युफैक्चर गुड्स होती हैं और ख़िदमत शामिल होती है एंड सर्विसेज शामिल होती हैं। इस बात को मैंने वजाहत कर दी और आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ मैं सिर्फ खाली। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। ये इसी में ही पैदाइश दौलत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पैदाइश दौलत और इसका हुसूल। इसका मकसद है पैदाइश दौलत या इसका हुसूल, इस बात को बयान करते हैं। कारोबार का मकसद मुनाफा कमाना या दौलत हासिल करना है या होता है। ये मुनाफा अशिया की फ़रोख्त से हासिल होता है, ये मकसद है। तो मैंने तीनों बातों को बयान कर दिया है। अब इस तारीफ को मैं मुख्तसर बयान कर दूं। कारोबार एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें लोग अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अशिया और ख़िदमत को ख़रीदते और फ़रोख्त करते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, कारोबार एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें लोग अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अशिया और ख़िदमत को ख़रीदते और फ़रोख्त करते हैं। मिसालें देता हूँ यहाँ पे आपको, दो मिसालें देता हूँ मैं। एक शख्स एक दुकान खोलता है, फ़र्ज़ करें कि एक शख्स एक दुकान खोलता है जहाँ वो इस दुकान में लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक कपड़े फ़रोख्त करके मुनाफा कमाता है। आपने अक्सर देखा होगा दुकानें खुली होती हैं, लोग कपड़े की मुख्तलिफ़ चीज़ों की अपनी अपनी अशिया को फ़रोख्त करते हैं। तो मकसद क्या होता है? मुनाफा कमाना होता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करती है और ज़रूरतमंद को सॉफ्टवेयर फ़रोख्त करके मुनाफा कमाती है। हर जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है वो ऐसे ही नहीं बनाती बना के छोड़ दो, वो उसका मकसद ही ये होता है इसको मैं ज़रूरतमंद को जिसकी ज़रूरत है सॉफ्टवेयर की उसको बेचूँगा अपनी कीमत के ऊपर और उससे अपना मुनाफा कमाऊँगा। ठीक है, ये दो मिसालें मैंने दे दी यहाँ पे। अब चलते हैं हम, जो इसके अंदर दिखाया गया है ये एक बिजनेस डायग्राम दिखाया गया है, इसकी भी वजाहत करूँगा। आज का लेक्चर में इस डायग्राम तक ही होगा। ये डायग्राम है, ये बिजनेस है, बता रहे हैं बिजनेस के दो हिस्सों में तकसीम कर दिया बिजनेस को। एक है इंडस्ट्री जिसको सनत बोलते हैं
دوسرا ہے ٹریڈ اینڈ کامرس. ٹریڈ کو ہم بیوپار بولتے ہیں, کامرس کو ہم تجارت بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اب یہاں سے چلتے ہیں. انڈسٹری کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 قسم کی انڈسٹری بتا رہی ہے. ایک انڈسٹری بتا رہی ہے ایکسٹریکٹیو, یعنی زمین سے جو بدریات وغیرہ نکلتی ہے والی ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ, جو خام مال محنت وغیرہ اور کچھ خرچے کر کے تیار کی ہوئی اشیاء تیار کی جاتی ہے جہاں پہ رکھ کے کارخانوں میں, وہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. جینیٹک, یہ بھی ایک انڈسٹری ہوتی ہے, میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا. پھر کنسٹرکشن, یہ تعمیری انڈسٹری ہوتی ہے جہاں پہ تعمیرات کی جاتی ہے. اسمبلی, جیسے کمپیوٹر وغیرہ اسمبل کیے جاتے ہیں, پارٹس لا کے اسمبل, یہ بھی ایک انڈسٹری ہے جہاں صرف اسمبل کیے جاتے ہیں, بنائے نہیں جاتے, مینوفیکچر نہیں جاتے, صرف پارٹس کو جوڑا جاتا ہے اور ایک پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے. سروسز, جیسے اسپتال ہے, اسپتال جو ہے مریضوں کا علاج کرتے ہیں, سروسز دیتے ہیں. اسی طریقے ڈاکٹرس ہیں, وہ پیشنٹس کو چیک کرتے ہیں, ان کی بیماری کا خاتمہ کرتے ہیں. وکیل ہے, سروسز, وکیل جو ہے کیسز کو لڑتے ہیں کورٹوں میں لوگوں کے, اس کے لیے, اپنے کلائنٹس کے لیے. انجینئرس ہیں, یہ سب سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی انڈسٹری. انڈسٹری کے بعد دوسرا پارٹ آتا ہے آپ کا ٹریڈ اینڈ کامرس, یعنی بیوپار اور کامرس. ٹریڈ کے اندر 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں, ایک خرید اور ایک فروخت. کامرس میں اس ٹریڈ کو جو ہے مدد دینے والے ادارے شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں. اب ہم چلتے ہیں اس ٹریڈ کی طرف. ٹریڈ میں کیا چیز, ایک ٹریڈ اور ایڈ ٹو ٹریڈ. ٹریڈ تو یہاں پہ آ گئی 2 قسم کی. ایک انلینڈ ٹریڈ ہو گئی, ٹریڈ میں نے بتا دیا صرف خرید و فروخت ہوتی ہے. انلینڈ ٹریڈ یعنی ملک کے اندر خرید و فروخت ہوگی, اور فورن ٹریڈ ملک سے باہر درآمد, ملک سے باہر کی ملکوں کے درمیان میں جو ہے تجارت یعنی خرید و فروخت ہوگی. ابھی ملک کے درمیان میں 2 قسم کی تجارت ہوتی ہے, امپورٹ اور ایکسپورٹ. جب کسی ملک سے ہم کوئی چیز منگواتے ہیں, اپنے ملک میں درآمد کرتے ہیں تو امپورٹ کرتے ہیں, برآمد کرتے ہیں تو ایکسپورٹ بولتے ہیں. یہ ہم نے دونوں چیزیں بزنس کی دیکھ لی ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کے اندر ایڈ ٹو ٹریڈ. ایڈ ٹو ٹریڈ کے اندر 1 2 3 4 5 6 5 بتائیں, 5 اس میں تقسیم کیا گیا ایڈ ٹو میں. یعنی ایڈ ٹو ٹریڈ جو ہے یہ مدد فراہم کرتے ہیں, یہ تجارت کو فروغ دیتے ہیں آگے. اس میں کیا ہے, بینکنگ ہے, بینکنگ کا ادارہ ہے اس کے اندر ہے, ٹرانسپورٹنگ ہے, انشورنس ہے, ویئر ہاؤس ہے, گودام کاری جو ہوتی ہے, مرکنٹائل ایجنٹس ہیں جو کاروباری تجارتی آدمیوں کو جو ہے کے لیے کام کرتے ہیں. یعنی اگر ان کو کوئی گاہک تیار چاہیے ہے کسی چیز کا تو وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اپنے کسی. اب ہم اس کو وضاحت کرتے ہیں آپ کے سامنے. میں نے یہ پہلے نقشہ پورا ڈائیگرام پڑھ دیا ہے, اب ایک ایک پوائنٹس کی وضاحت کرتا ہوں. یہ ڈائیگرام کاروبار کی مختلف اقسام کو ظاہر کرتا ہے. کاروبار کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں یا زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, 3 کے اندر. ٹھیک ہے. پہلا انڈسٹری آ گیا, دوسرا ٹریڈ اینڈ کامرس آ گیا, اور تیسرا ایڈ ٹو ٹریڈ آ گیا. یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. انڈسٹری کو ہم اردو میں کہتے ہیں صنعت, اور تجارت, ٹریڈ کو ہم بیوپار کہتے ہیں اردو میں, اور کامرس کو ہم بولتے ہیں تجارت. ایڈ ٹو ٹریڈ کو ہم اردو میں بولتے ہیں امدادی تجارت, یعنی تجارت میں امداد مہیا کرنا. معاونین ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے نا, معاون بھی بول سکتے ہیں, یا ایڈ ٹو ٹریڈ مانے یا امدادی خدمات بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 قسم کی ہیں. اب ہم پہلے انڈسٹری کو بیان کرتے ہیں, جس کو صنعت بولتے ہیں اردو میں. صنعت کو 6 ذیلی زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا زمرہ کیا ہے, ایکسٹریکٹنگ انڈسٹری. ایک انڈسٹری ہے یہ ایکسٹریکٹنگ, جس کو اردو میں استخراجی صنعت. اس صنعت میں خام مال کو زمین سے نکالا جاتا ہے, جیسے کہ مدنیات, یہ بھی زمین سے نکالی جاتی ہیں, تیل زمین سے نکالا جاتا ہے, اور گیس زمین سے نکالی جاتی ہیں. یہ انڈسٹری ہوتی ہے ایکسٹریکٹیو انڈسٹری, جہاں پر چیزیں زمین کے اندر جو ذخیرہ ہوئی ہوئی ہیں زمین کے اندر سے نکالی جاتی ہیں. یہ وہ انڈسٹری ہوتی ہے. کوئلہ ہے, کوئلہ زمین سے نکالا جاتا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین کے اندر ہیں, وہ پوری ایک انڈسٹری ہوتی ہے, صنعت ہوتی ہے. پھر دوسری ہے مینوفیکچرنگ صنعت. مینوفیکچرنگ بھی ایک انڈسٹری ہوتی ہے. اس صنعت میں خام مال کو تیار شدہ اشیاء میں تبدیل کیا جاتا ہے, جیسے کہ کاریں, کپڑے اور کھانا. یعنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر کیا ہوتا ہے, مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں کیا ہوتے ہیں, پہلے خام مال لے کر آتے ہیں اپنی فیکٹری کے اندر, اپنے کارخانوں کے اندر,
اور اس کے مطابق ہم لیبر کو استعمال کرتے ہیں اور دیگر فیکٹری کے اندر خرچے. ان تینوں چیزوں کو ملا کے یعنی را مٹیریل، لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ، تینوں کو ملا کے کوئی پروڈکٹ فنش فارم میں تیار کی جاتی ہے مینوفیکچرنگ کے اندر. یہ بھی ایک انڈسٹری ہے. مختلف قسم کی انڈسٹری ہوتی ہیں ایسے جہاں پہ کاریں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کپڑے بنائے جاتے ہیں، انڈسٹری ہوتی ہے، کھانے بنائے جاتے ہیں، سب انڈسٹریاں ہیں ساری کی ساری. پھر دیکھتے ہیں جینیٹک. یہ بھی ایک انڈسٹری ہے جس کو اردو میں بولتے ہیں جینیاتی صنعت. جینیاتی صنعت، اس صنعت میں کیا ہوتا ہے؟ اس صنعت میں جانداروں کے جین کو تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ نئی اور بہتر مصنوعات اور خدمات تیار کی جا سکیں. ٹھیک ہے. دوسری انڈسٹری ہے کنسٹرکشن یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری جس کو بولتے ہیں تعمیراتی صنعت بھی بول سکتے ہیں اردو، تعمیراتی صنعت. میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے ڈائیگرام سے. اس صنعت میں عمارتیں اور دیگر ڈھانچے بنائے جاتے ہیں، یعنی ہم گھر بنتے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، فلیٹ بنتے ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، اور جو جتنا بھی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو وہ اسی انڈسٹری کے اندر ہوتا ہے ملک میں. ایک اور انڈسٹری اسمبلی، یعنی اسمبلی صنعت کے اسمبلی جو ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس صنعت میں مختلف حصوں کو ایک ساتھ جوڑ کر تیار شدہ اشیاء بنائی جاتی ہیں. یعنی پہلے ہم پارٹس لے کر آتے ہیں. اس انڈسٹری میں مختلف چیزوں کے پارٹس ہوتے ہیں، صرف پارٹسوں کو جوڑا جاتا ہے. بڑی بڑی دنیا کی مشہور کمپنی ہوتی ہیں، مختلف ملکوں کے اندر اپنی اسمبلی پلانٹ لگاتی ہیں. وہاں صرف کیا اسمبل کرتے ہیں وہ لوگ، صرف پارٹس کو جوڑ کے ایک پروڈکٹ آپ کے سامنے فوراً تیار شدہ پروڈکٹ لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک چھٹی انڈسٹری جو ہے وہ سروس ٹائپ کی انڈسٹری ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سروس کو. اس صنعت میں خدمات فراہم کی جاتی ہیں جیسے کہ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور ٹرانسپورٹ. جو اسکولز کالجز ہیں یہ کیا ہے؟ لوگوں کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اسپتال اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹرانسپورٹ کیا کرتی ہے؟ وہ بھی اپنی سروس مہیا کرتی ہے لوگوں کو. یہ انڈسٹری ہے ساری کی ساری. پھر اس کے بعد چلتے ہیں ہم یہاں پر آتے ہیں ٹریڈ اینڈ کامرس. ٹھیک ہے. بیوپار اور تجارت. بیوپار اور تجارت کو دو ذیلی زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ. اس کو جو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ٹریڈ ہے اور ایک ٹو ٹریڈ ہے. بیوپار، ٹریڈ کا مطلب بیوپار ہوتا ہے، اور بیوپار اس میں سامان اور خدمات کی خرید و فروخت ہوتی ہے. بیوپار میں، ٹریڈ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہوتا. اچھا، اے ٹو ٹریڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو امدادی خدمات کہہ سکتے ہیں یا تجارت کے معاون بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو تجارت میں مدد مہیا کرتے ہیں، تجارت کو فروغ دینے میں، آگے بڑھانے کے لیے. اے ٹو ٹریڈ یا امدادی خدمات بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ خدمات ہیں جو تجارت کو آسان بنانے میں مدد کرتی ہیں، یعنی یہ وہ معاون ہیں جو تجارت کو آسان بنانے میں مدد کرتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بتا دیا آپ کو. یہ 5 کے 5 ہیں جو ہم پڑھیں گے. 1 2 3 4 5 جو ابھی ہم پڑھیں گے آگے. اچھا، ابھی ہم چل رہے ہیں. یہ تو ہم نے دونوں پوائنٹ بتا دیے. اب ٹریڈ کے اندر دو آتے ہیں، ان لینڈ ٹریڈ اینڈ فورن ٹریڈ. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں تجارت. بیوپار تجارت کو دو ذیلی زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. دو ذیلی جملے، ایک یہ ان لینڈ ٹریڈ اندرونی تجارت، اور فورن ٹریڈ خارجی تجارت. ٹھیک ہے. ان لینڈ ٹریڈ کے اندر بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک ملک کے اندر سامان اور خدمات کی خرید و فروخت شامل ہے. یعنی ایک ملک کے اندر ہم جتنی بھی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ سب ان لینڈ ٹریڈ کراتی ہے. ملک سے باہر ٹریڈ نہیں ہوگی. ہماری جو خرید و فروخت ہوگی ملک کے اندر ہوگی. اس کے اندر ملک سے باہر کی ہوگی. ایک ملک دوسرے ملک سے جو ہے اشیاء منگواتا ہے اور یہ بھیجتا ہے. اس کو بولتے ہیں خارجی تجارت. فورن مانے خارجی، ٹریڈ مانے تجارت. ٹھیک ہے. اس میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان اور خدمات کی خرید و فروخت شامل ہے. اب یہ فورن ٹریڈ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی دو ذیلی حصوں میں بانٹا جا رہا ہے. اس کی بھی دو قسم کے. خارجی تجارت کو دو ذیلی زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. وہ کون سے دو ذیلی؟ ایک امپورٹ اور ایکسپورٹ. اس کے اندر دو قسم کی تجارت ہوتی ہیں جو ملکوں کے درمیان میں تجارت ہوتی ہے، تو امپورٹ کی شکل میں اور ایکسپورٹ کی شکل میں. درآمدات، امپورٹ کو ہم بولتے ہیں درآمدات یعنی. ٹھیک ہے. اس میں دوسرے ممالک سے سامان اور خدمات کی خریداری شامل ہے. ہم باہر ملکوں سے جو اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق اشیاء خریدتے ہیں نا، باہر سے آرڈر کرتے ہیں اور یہ اپنے ملک میں منگواتے ہیں، تو وہ ہماری درآمدات میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں زر معادلہ کے اندر ہم پیمنٹ کرتے ہیں فورن ایکسچینج کے اندر. دوسری ایکسپورٹ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں جو اضافی سامان ہوتا ہے یا سروسز ہوتی ہیں وہ ہم دوسرے ملکوں کو بیچتے ہیں باہر میں.
تو وہ ایکسپورٹ کہلاتی ہیں، یعنی اس میں دوسرے ممالک کو سامان اور خدمات کی فروخت شامل ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں، یہ تیسرا تھا ایڈ ٹو ٹریڈ. اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے 1 2 3 4 5 ذیلی جو ہے امدادی خدمات کو 5 ذیلی زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کون کون سے؟ پہلی ہے بینکنگ. بینکنگ کیا کرتا ہے؟ یہ وہ خدمات ہیں جو پیسے کے انتظام اور منتقلی میں مدد کرتی ہیں. اگر بینک کا ادارہ نہ ہو تو ہماری ساری تجارت رک جائے گی، کیونکہ بینک کے ذریعے سے ہی ہم پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں. دور دراز ملکوں سے ہم تجارت کرتے ہیں تو وہاں جا کے دیں گے نہیں پیمنٹ، بلکہ ہم تھرو بینک کے ذریعے سے پیمنٹ وصول بھی کریں گے اور پیمنٹ بھیجیں گے بھی، پیسوں کو ٹرانسفر بھی کریں گے. بینک ہمارے لیے بہت آسان کر دیتا ہے تجارت کرنا. بینکنگ اگر نہ ہو تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے تجارت کرنے کے لیے. یہ بات رکھ لیں. ٹرانسپورٹنگ، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ معاون ہے. ٹرانسپورٹ یعنی اشیاء کو یا انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے. کاروباری لوگوں کو ایک جگہ سے ایک ملک سے دوسری، ایئر لائنس ہوتی ہیں جو کاروبار کے مینیجر افراد وغیرہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، وہ کاروباری لین دین کے لیے بات چیت کرتے ہیں. اسی طرح ملک کے اندر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے ہیں، ٹرکوں کے ذریعے سے بھی، جو ہے سوزوکی کے ذریعے بھی، گدا گاڑی گھوڑا گاڑی کے ذریعے بھی، ریل کے ذریعے بھی، اور شپنگ کے شپ جہاز بحری سمندری جہازوں کے ذریعے بھی. مختلف ٹرانسپورٹنگ کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں. یہ وہ خدمات ہیں جو سامان اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں مدد کرتی ہے. لہذا کاروبار اس کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا. اگر ٹرانسپورٹیشن یہ ہماری فیسلٹیز نہ ہو تو ہم اپنی پروڈکٹ کو کیسے نکال سکتے ہیں، اپنے ضرورت مند سروسز کیسے رکھتے ہیں. جو ہمیں کاریگر چاہیے، ملازم چاہیے، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ہم جو ہے ان کو اپنی طرف مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں تو ہماری پروڈکٹ تیار ہوتی ہے. اگر ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہی وہ لوگ موو کر سکتے ہیں اپنی جگہ، آبائی جگہ سے دوسری جگہ پہ. ٹھیک ہے. ایک انشورنس ہوتا ہے. انشورنس مانے بیمہ، اردو میں بولتے ہیں بیمہ. اگر انشورنس ادارہ نہ ہو تو کوئی کاروباری کیونکہ کاروبار ہم جانتے ہیں خطرات، ہر لمحے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کاروبار کو. ہم جو ہے تو لہٰذا ہمارا اتنا بڑا پیسہ لگا ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو اس سے خطرے سے بچنے کے لیے اگر کوئی آگ واگ لگ جائے، کچھ لگ جائے، تو انشورنس کے ادارے ایسے اس بات کی گارنٹی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کے کاروبار کو نقصان ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو وہ اس حادثے کو فوری طور پر پورا کریں گے تاکہ آپ کا کاروبار چلتا رہے. تو بیمہ ہوتا ہے، یہ وہ خدمات ہیں جو خطرے سے بچاؤ میں مدد کرتی ہیں، یعنی کاروباری ادارے کو خطرے سے بچاؤ کے لیے مدد کرتی ہیں. جو لہٰذا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایڈ ٹو ٹریڈ کے اندر آتا ہے، یہ جو ٹریڈ کو ایڈ کرتا ہے، تجارت میں مدد دیتا ہے. ویئر ہاؤس، اگر آپ کے گودام نہیں ہو، گودام سازی کو ویئر ہاؤس بولتے ہیں. اگر گودام ہی نہ ہو تو آپ مال کو ذخیرہ کہاں کریں گے؟ اگر مال آتا ہے کسی ملک سے اور کچھ عرصے کے لیے پورٹ پہ رکھنا پڑتا ہے تو گودام چاہیے ہوتے ہیں. بنا گودام کے ہم مال نہیں کر سکتے. آپ کسٹمر کی ضرورت کو فوراً پوری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جیسی ضرورت ہے زیادہ جو مال کو بنا کے اپنے گوداموں میں رکھتے ہیں، آج مال بنایا ہے، کل سیل ہوگی، ضرورت کے مطابق جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہنچایا جائے گا. گودام کاری بہت ضروری ہوتی ہے، معاون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ خدمات ہیں جو سامان کو ذخیرہ کرنے میں مدد کرتی ہیں. پھر ایک مرکنٹائل ایجنٹ ہوتے ہیں. یہ وہ ایجنٹ ہیں جو تجارتی معاملات میں مدد کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کاروباری آدمی کو اپنے سامان کے لیے جو ہے کسی کسٹمر کی ضرورت ہے تو یہ تلاش کر کے دیتے ہیں. مختلف تجارتی لوگوں کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اس لیے ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بہت سے معاملات ان کے آسان کر دیتے ہیں یہ لوگ. تو یہ میں نے پورا اسٹرکچر آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے. مختصر بتا دوں اس پورے اسٹرکچر کی کیا بتا رہا ہے. یہ کاروبار ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں بہت سی مختلف سرگرمیاں شامل ہیں. اس ڈائیگرام نے کاروبار کی مختلف اقسام کو ایک منظم انداز میں پیش کیا ہے. یہ ڈائیگرام کاروبار کو سمجھنے کے لیے ایک مفید ٹول ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کاروبار شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. یعنی اگر آپ کو یہ ڈائیگرام سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو بزنس نہیں کرتے. ایگزامینیشن پیپر میں بھی جب لکھنے جائیں گے تو آپ غلطی کریں گے. اس کو میں نے اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کری ہے. آپ میرے لیکچر کو بار بار سنیں، بار بار دیکھیں تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. یہی ساری چیزیں پوری کتاب میں کسی نہ کسی سطح پہ انہی چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کے لیے یہاں تک رکھتے ہیں. یہ پیج نمبر 5 ہمارا، ہم نے اس کا ڈائیگرام تک مکمل کر لیا. آگے ہم لیکچر میں بڑھاتے رہیں گے. آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا ہمارے لیکچر سے. آپ سے چلتے ہوئے گزارش کریں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیکچر آپ کو کتنے اچھے لگ رہے ہیں. کچھ تبدیلی کرنی ہے تو ہم اس کو آپ کی کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں، سجیشن پہ بھی عمل کریں گے، اس پہ غور کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر.